बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने सिंपली करना ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए, मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। एक और याद दहानी आपको करवाते चलें कि आपने जब कॉल करनी है लाइव प्रोग्राम में शरीक होने के लिए तो आपने अपने टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर देना या बंद कर देना, ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन सकें और आप हमारे जो बात है, हमने आपसे कुछ कन्वर्सेशन करनी होती है, उसको बेहतर तरीके से सुन सकें। और आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें ताउन हासिल है UMT का, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला AI पावर्ड एक्सपीरियंस अपने तलबा को फ़राहम कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज शख्सियात मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद और PhD स्कॉलर हैं, पैगाम फ़तवा कौंसिल के मेंबर भी हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दूसरी शख्सियत हैं जी फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल बरी खान साहब, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद और पैगाम फ़तवा कौंसिल के मेंबर हैं। उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपके मजाज कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हेडलाइन की जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब शेख आपकी जानिब बढ़ेंगे। ख़बर ये है जी, पसंद की शादी पर जोड़े को जान से मार दिया गया। उसकी कुछ जो डिटेल है, ये लाड़काना में ये वाक़या जो पेश आया, जिसमें पसंद की शादी करने पर एक दिन पहले उसका भांजा खातून का उसने हमला किया और टांग में फायर लगा, जिसकी वजह से खातून एडमिट थी हॉस्पिटल में। अगले दिन आकर दोबारा कुछ साथियों के साथ उसे हमला किया, जिसमें वो खातून और उसका हस्बैंड जो है वो जहाँ बहक हो चुके थे। हालांकि खातून ने अपने जो हस्बैंड है उससे पिस्टल पकड़ के बैक फायर किया और जिसमें वो उसका भांजा ज़ख्मी हो चुका है और उसे गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इस सिलसिले में आपसे जो हमें शरई रहनुमाई दरकार है कि पसंद की शादी करने वालों को जान से मार देना, क्या ये दुरुस्त है? शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस्लाम बड़ी खूबसूरत तालीमात देता है, जिसमें शर्म व हया भी है, जिसमें बड़ों का एहतराम भी है, छोटों का इकराम भी है, छोटों की इज़्ज़त भी है। औरत की शादी के लिए इस्लाम ने वली की इजाज़त, वली का होना, वली का साथ होना ज़रूरी करार क्यों दिया है? ताकि औरत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन के घर से रुखसत हो जी, और अपने ससुराल के घर में इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुँचे। बेशक इन तमाम कामों से पहले इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि कोई ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान, कि कोई मर्द औरत से तन्हाई में बात भी नहीं करे, उसके साथ तन्हाई में बैठे भी नहीं। अब जब भी वो तन्हाई में बैठेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरा उनके साथ शैतान होगा, जो बरगलाएगा, जो बेहयाई के कामों पर उभारेगा। इसलिए सफ़र से मना किया कि औरत अकेली सफ़र ना करे, अपने महरम के साथ सफ़र करे। बिल्कुल। इसी तरह शादी में भी कहा वली साथ हो, ताकि उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहे, उसकी जान भी महफूज रहे, उसका माल भी महफूज रहे, उसके तमाम मामलात आहसन तरीके से वली निपटाए। ठीक है, बिल्कुल। वालिदैन शादी करेंगे तो वो देखभाल के लड़का कैसा है, हमारी बेटी के लायक भी है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे। जिस फैमिली में जा रही है वो हमारे साथ मैच भी करती है कि नहीं। वालिदैन की ज़िंदगी का तजर्बा है, उनकी दुआएं होंगी वाल बच्चों के साथ, उनकी रहमतें होंगी बच्चों के साथ, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई औरत, कोई लड़का, कोई लड़की इस तरह पसंद की शादी कर लें जी, किया तो उन्होंने गलत है, टोटली गलत। ठीक है। ये शादी इस्लाम की रूह में शादी है ही नहीं है। अच्छा। ये शादी नहीं है जिसमें वली मौजूद ना हो। अच्छा जी। जिसमें वली मौजूद नहीं है ये शादी निकाह ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युमा इमरातिन नकाहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन।
اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 بار کلمات نکلے ہیں کہ جس عورت نے اپنی شادی خود ہی کر لی اپنے اولیاء کی مرضی کے بغیر، ان کی موجودگی کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اللہ تو یہ نکاح تو نکاح ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بچے نے یہ غلطی کر لی ہے جی جی تو اسلام اس کی سزا یہ نہیں رکھی ہے کہ ان کو فیر مار کے مار ہی دیا جائے۔ انا للہ تو یہ جاہلیت کا معاشرہ ہے، جاہل لوگ ہیں۔ اگر وہ بچی پہلے سے کہہ رہی ہو آپ کو کہ میری فلان جگہ شادی کر دیں تو والدین کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی، کرنا چاہیے۔ اگر وہ لڑکا معقول ہے تو شادی کر دیں، بالکل اگر غیر معقول بھی ہے بالفرض، جی آپ سمجھتے ہیں والدین سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہماری بیٹی کے قابل نہیں اور بیٹی اصرار کر رہی ہے تو والدین کو کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے بھاگ کر شادی کر لی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی روح میں تو وہ شادی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی سزا قتل نہیں ہے۔ قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو جرم ہوا ہے یہ قتل عمد کا جرم ہے، اور قاتل کی سزا کیا ہے؟ اللہ المستعان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقتول اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہوگا اور قاتل کو گریبان سے پکڑ کر عرش کے قریب لے جائے گا قیامت والے دن اور کہے گا اللہ اس سے پوچھو بما قتلنی، کیوں مجھے مارا تھا؟ انا للہ، تو اس دن پھر جواب کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ اللہ تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہمارے معاشرے پر، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ثم آمین۔ اس سلسلے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، ہمارے بہت سے ناظرین کی جانب سے بھی یہ ہوگا اوبویسلی ان کے ذہنوں میں کہ والد نہیں مان رہے، آپ نے جیسے بات کی ہے، اور بضد ہے خاتون جو بچی ہے کہ میں نے کرنی ہی وہاں پر ہے، اور والد اگر یا والدین ہے، والد میں سے کوئی بھی ہے، والدہ ہیں یا والد ہیں، وہ کسی ایک خاندان پہ ایک بچے پہ بضد ہیں کہ تم نے وہاں پر ضرور کرنی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر والد خیر خواہ ہے، جی ٹھیک ہے، محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور وہ سمجھتا ہے ایمانداری کے ساتھ کہ جہاں لڑکی بزید ہے وہ رشتہ صحیح نہیں ہے، لڑکا نشہ کرتا ہے، لڑکا جوا کھیلتا ہے، لڑکا چوریاں کرتا ہے، خاندان صحیح نہیں ہے، تو پھر والد کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بچی کو روک بھی سکتا ہے۔ اچھا زبردست، والد کو ایک پورا اختیار ہے کہ اس کو روکے، اگر کنواری ہے جی جی، تو اس پر پورا زور ہے اس کا، وہ اس کو روک سکتا ہے۔ اچھا اور اگر وہ بچی صحیح ہے، جی، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ رشتہ معقول ہے، پڑھا لکھا ہے، حیا والا ہے، سیرت اور کردار اچھی ہے، جی اور والد خام خواہ کی ضد ہے، جیسے کہ ابھی میرے پاس بہت سارے کیس ایسے ہیں برادری ازم پر اڑے ہوئے ہیں ہاں، ایسا بہت عام ہے مفتی کہ صاحب، ایسا بہت اچھا رشتہ آیا ہے، پڑھا لکھا ہے، سیرت و کردار اچھا ہے، کماتا اچھا ہے، لیکن والد نے اینڈ پر آ کر ریجیکٹ اس لیے کر دی کہ ہماری برادری نہیں ہے۔ انا للہ، اگر ایسی صورتحال ہو کہ والد ظالم، اب اس صورت میں والد بظاہر ظلم کرتا دکھائی دے رہا بالکل صحیح ہے، ہے، اور ایسا ہے، اللہ بچیوں کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ گئی ہے اور والد ابھی تک شادی نہیں کر رہا، انا للہ و انا، تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ بالکل، ایسی صورت میں یہ والد ولی نہیں رہے گا، اچھا اس والد کی ولی ولایت نہیں جو ہے منتقل ہو جائے گی۔ اگر اس لڑکی کا کوئی بھائی ہو خیر خواہ، رہے، جی کوئی چچا ہو خیر خواہ، تو وہ اپنے چچا کو والد بنا کے ولی بنا کے شادی کر لے، کر سکتے ہیں، بھائی کی موجودگی میں شادی کر، لیکن ولی کا ہونا پھر بھی اشد ضروری لازمی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ خبر یہ ہے جی، رشوت لے کر جعلی مارک شیٹ ڈگری دینے والے تعلیمی بورڈ کے 5 افسران گرفتار۔ یہ معاملہ جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کی جانب سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے رشوت کے عوض جعلی مارک شیٹ اور ڈگری بیچنے والے 5 ایسے افسران تعلیمی بورڈ میں موجود تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پہ کارروائی کی گئی ہے اور انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے، بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کی بنیاد پر نوکری حاصل کرے تو اب فرمائیے گا کہ اس کی آمدن حرام ہے یا حلال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سوال کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو نوکری کر رہا ہے، جو ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، جی بنیادی اہلیت اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر بنیادی اہلیت، استعداد اس کے اندر موجود ہے جو اس ڈیوٹی کے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو پھر تو اس کا جو طریقہ کار ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جس راستے کو اس نے اختیار کر کے یہاں تک پہنچا ہے جی وہ راستہ جھوٹ والا راستہ ہے، گناہ والا راستہ ہے اور بالکل ناجائز راستہ ہے۔
لیکن جو وہ کام کر رہا ہے اور اس کے عوض میں پیسے لے رہا ہے، جی اگر وہ کام بذات خود درست کر رہا ہے اور استعداد اس کے اندر موجود ہے تو اس پیسے کو، اس تنخواہ کو حرام کہنا مشکل ہے۔ مشکل ہے، ٹھیک ہے جیسے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اہلیت موجود ہے تو پھر تو چلو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کمائی کسی حد تک جائز ہے، جی۔ لیکن عموماً جو ڈگری جیلی لیتے ہیں ان کی اہلیت کہاں ہوتی ہے؟ ہوتی؟ اور یہ جو آپ نے کسی ایک شہر کا یہ رونا رویا ہے، جی جی، تو یہ تو ہر شہر کا یہی المیہ ہے، ہر بورڈ میں یہی ہو رہا ہے، بالکل ایسے۔ ہر بورڈ میں میں خود عینی گواہ ہوں، اچھا، اللہ اکبر، عینی گواہ ہوں، اللہ اکبر۔ اور آج نہیں، تقریباً 20-30 سال پہلے، 30 سال کا عرصہ پہلے؟ آپ تو بہت ترقی ہوگی، جی جی، 30 سال پہلے شیخ نا، اللہ اکبر۔ ایک سکول میں بیٹھا تھا تو پرنٹر والے آئے، پرنٹنگ پریس والے، جی جی، اور وہ آ کر پرنسپل صاحب کے ساتھ ناراض ہونے لگ گئے کہ جی آپ نے جو آرڈر دینا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں دیا کریں، آپ نے وہ چچا کو بتا دیا، چچا بوڑھا ہو گیا، اس کو نظر بھی نہیں آتا صحیح طرح، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا ہوا نقصان؟ اس سکول کے پرنسپل نے جعلی ڈگریاں پرنٹ کروائی تھیں، میٹرک اور ایف اے کی، اللہ اکبر۔ کہ اپنے اسٹوڈنٹ جو فیل ہو گئے ہیں یا جو کسٹمر آئیں گے ان کو وہ جعلی ڈگریاں ادھر ہی سائن کر کے سٹمپ لگا کے دے دیتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بزرگوں کو پتہ نہیں چلا، اور پتہ نا کہ میٹرک کی جو سرٹیفکیٹ تھا اس کا رنگ بلو تھا جی، اور ایف اے والی کا یلو ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بزرگوں نے میٹرک والی کو یلو لگا دیا اور ایف اے والی کو بلو لگا دیا، جو دیکھنے میں جعلی مکمل، اور ہزار ڈگری پرنٹ کر کے دے دی ان کو۔ اللہ، اب وہ ہزار کی پرنٹنگ اچھا خاصا ان کا وہ پلیٹیں 30 نقصان، سال پہلے، بالکل۔ تو وہ بڑا نقصان ہو گیا ان کا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے جو آرڈر دینا وہ ڈائریکٹ ہمیں دیا کریں۔ تو یہ سلسلہ تو حرام خوری کا عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو جو لوگ جی اس طرح کی ڈگریاں لیتے ہیں عموماً ان میں اہلیت نہیں ہوتی، اسی لیے تو ہر ادارہ تباہ ہے، ہاں، ہر سرکاری ادارے میں بیٹھے ہوں ان کو پتہ ہی نہیں کام کرنا کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر کمائی بھی حرام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، استعداد نہ ہو، اہلیت نہ ہو، بے جی شک۔ بالکل۔ کالر ہم کی جانب پڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عثمان صاحب میں جی سیالکوٹ سے۔ جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک آپ ہیں؟ جی سر الحمدللہ۔ شکر ہے۔ کیا آپ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب سن رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے، جی جی کہ نماز اگر بندہ غلطی سے مس کر دے، ٹھیک ہے، جی، یا جان بوجھ کر مس کرے تو اس کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا، نماز غلطی سے مس کر دیں یا جان بوجھ کر، اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ اس کے لیے گناہ کیا ہے؟ نماز مس کرنا، جی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، حدیث میں اس کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ سویا رہ گیا ہے جی، اور بر وقت نہیں اٹھا، جاگ نہیں آئی، آنکھ نہیں کھلی، اب جیسے ہی وہ اٹھے گا وہ نماز پڑھے گا، تو اس مس کرنے کو گناہ نہیں کہتے، اس سے بندہ گناہگار نہیں ہو جاتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لیس فی النوم تفریط اور کوتاہی نیند میں نہیں ہے، انما التفریط فی الیقاظہ، بیداری کے حالت میں بندہ نماز مس کرتا ہے تو یہ کوتاہی ہے۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بھول گیا ہے، کام میں لگا ہوا ہے اور کام اس طرح کا کام ہے کہ سوچ ساری ادھر ہے، یا دوستوں کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے، جی جی، نماز یاد ہی نہیں۔ اللہ، اچھا، تو اب جیسے ہی بندے کو یاد آ جائے تو وہ نماز کے لیے اٹھے اور پڑھے، یہی اس کا وقت ہے۔ من نام عن صلاته او نسیها فلیصلها اذا ذکرها، حدیث میں یہ دو صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے نہیں جس سے بندہ یہ کہے نا کہ وہ نماز مس ہو گئی، غلطی سے مس ہو گئی، جی جی بالکل ٹھیک، نہیں، کوئی دوسری صورت بنتی نہیں۔ اور جب بندہ نماز قصداً اور عمداً مس کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے متعلق جو فرمایا ہے
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص قصدن عمدن نماز چھوڑتا ہے یقیناً اس نے کفر کیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کفر کے حد تک اس کو کہا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ اعمال میں سے کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز کے ترک کو وہ کفر ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ تو ترک نماز اس صورت میں بندہ دانستہ طور پر عمدن چھوڑتا ہے تو اس پر تو کفر کا خدشہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور فرمائیے گا کہ اس کا گناہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا یہ گناہ ہے، ایک نماز چھوڑنے کا پرٹیکولر کوئی گناہ، اس کو کیا قیامت والے دن کس چیز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک ضعیف حدیث آتی ہے اچھا، جس میں اس کو نہ سالہ سال جہنم کے اندر رہنے کا کہا گیا ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہر صورت یہ جرم کم ہے کہ بندہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث موجود ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو حدیث بیان ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان جو ملانے والی چیز ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی بندہ نماز چھوڑ دے تو اب اس کے درمیان اور کفر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں باقی ہے، نہیں بچی۔ وہ کفر اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، مل چکا ہے، بالکل اتنا بڑا جرم۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی محمد اجمل بٹی شیخ، آپ کی جانب بڑھوں گا۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پوچھا گیا ہے کیا شوہر بیوی کو سوشل میڈیا پر اپنی تصویر لگانے سے روک سکتا ہے؟ بالکل روکنا چاہیے، چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، روک سکتا نہیں بلکہ روکنا چاہیے۔ غیرت، عزت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواتین کو پردے میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر، عورت پردے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی غیرت کے کیا کہنے تھے، غیرت زندہ تھی جب، اس دور کا واقعہ سنیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں جنگی دفاع کے لیے۔ ایک نوجوان جس کی تازہ شادی ہوئی تھی، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ میری اللہ کے نبی تازہ شادی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر میں اکیلی ہے، اگر اجازت ہو تو میں گھر چکر لگاؤں، دیکھوں خیر خیریت ہے۔ خیریت سے ہے، ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ جی، وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی غیرت کو کرنٹ لگا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی دروازے تک کیسے آ گئی، اتنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، فوراً تیر نکالا، کمان میں چڑھایا، تو اس نے کہا ایک منٹ پہلے اندر آ کے دیکھو کہ میں باہر کیوں آئی۔ اللہ اکبر، وہ اندر گیا تو ایک بہت بڑا سانپ اس کی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی معذور ہے، اس کا عذر معقول ہے۔ معقول ہے، ایسے بلا وجہ شرم و حیا والی، سیرت و کردار والی، اعلیٰ اخلاق والی بیوی باہر نہیں آتی ہے۔ ماشاء اللہ، تو اس نے فوراً وہ اپنا تیر نکالا یا نیزہ پکڑا اور مارا کس کے اس سانپ کو، اور سانپ نے اڑ کر ڈنگ مارا۔ اچھا، اور صحابی رسول جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ صحابی رسول پہلے شہید ہوا ہے کہ سانپ پہلے مرا ہے۔ اللہ، ان کا نیزہ سانپ کو لگا اور سانپ کا ڈنگ ان کو لگ گیا، اور دونوں ہی موقع پر ہی۔ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے غیرت، مسلمان کی غیرت۔ اللہ نے مسلمانوں کو غیرت مند بنایا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پر بن سنور کر اچھے خاصی اچھی فیملیز، ہاں بالکل، جو اپنے آپ کو بڑی اچھی فیملیز کہتے ہیں، وہ فیملی گروپ فوٹو نشر کرتے ہیں اور پھر وہ کہاں کی کہاں جاتی ہے۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فون بھی جاسوس ہے، آپ کا فیس بک بھی، سب آپ کی تصویروں کو یوز کرتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، بالکل۔ تو آپ اپنی عزت خود ان کو ہاتھ میں دیتے ہو جب آپ اپنی گھر کی تصویریں ان کو پکڑاتے ہو، کراتے ہیں، تو پھر بعد میں سکینڈل بنتے ہیں، بعد میں مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر خامد روکتا ہے تو اس کی غیرت کا تقاضا کہ روکے، ضرور روکیں، روکنا چاہیے اس کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم۔ کالر کی جانب پڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم، علی احمد صاحبہ جی فیصل آباد سے، ہاں جی، کیسے ہیں جی آپ؟ شکر ہے۔ میری کال آپ نے ٹرانسفر کرنی تھی، میں دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب بتا رہے ہیں مجھے جی۔ آپ پوچھیے، مفتی صاحب سن رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ایک کام کیجئے گا،
علی احمد صاحب آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں یا بالکل ڈاؤن کر دیں؟ لگا جی بند جی سوال یہ ہے جی کہ اگر صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ 4:35 پر ہوتی ہے ہمارے یہاں، جی اگر آدمی لیٹ اٹھتا ہے 4:50 5 بجے اٹھتا ہے تو جی جی کیا وہ اس لیے رک سکتا ہے کہ چل یار کل تو ہوگی میں اٹھ کر دوبارہ پھر پڑھ لوں گا، یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علی احمد صاحب آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. یہ سوال بھی اسی گزشتہ سوال سے متعلق اور مرتبط سوال ہے. جی نہیں، جب بندے کو ایک دفعہ جاگ آ گئی ہے اور وہ ہوش و حواس اس کے قائم ہے اور پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہے اور میں جاگ اٹھا ہوں، اب دوبارہ کہتے چلو اب تو ویسے ہی وقت نکل چکا ہے بعد میں پڑھ لوں گا. نہیں، حدیث میں آ گیا کہ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، یہی اس کا وقت ہے. جب اس کو جاگ آ گئی ہے تو یہ اٹھے، وضو کرے اور نماز پڑھے. مزید تاخیر کرنا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ پوچھا گیا ہے کہ کیا بہن بھائی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹس لگا سکتے ہیں؟ یا اللہ یعنی گھر کی لڑائیاں پوری دنیا کو دکھائیں گے. دکھانی ہے جی. تو گھر کی لڑائی بھائی گھر میں لڑ لو، اول تو لڑنا ہی نہیں چاہیے، اتفاق سے اتحاد سے محبت سے رہیں. جی جی لیکن اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں کریں، چاہے جا کے آپ پوری دنیا کو بتائیں، پورے رشتہ داروں کو کم از کم جو آپ کے سوشل فرینڈ ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بہن سے لڑ رہے ہو، آپ بھائی سے لڑ رہے ہو. تو یہ نفرتوں کی جنگ بڑھانے کی بجائے کم کرنی چاہیے اور اس کو صلح صفائی کے ساتھ ختم کرنا چاہیے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ المسلم فوق ثلاث، مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. اللہ تو یہ تو بائیکاٹ سے کہیں بڑھ کر ہے. بالکل آپ کو تو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کو غصہ ہے تو آپ 2-3 دن اس کے ساتھ بول چال بند کر لیں، بالکل بند کر لیں، تاکہ بعد میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، حالات نارمل ہوں گے، کچھ آپ غلطی کا احساس کریں گے، کچھ وہ کرے گا، بات ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ سوشل میڈیا پر آپ پر لڑائی کرنا تو اس کو بڑھاوا دینے والی بات ہے. بالکل لوگوں تک وہ پہنچانا 3 دن تک جو غصہ رکھنا تھا اس کے اظہار کا غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ تو اس سے بعد آنا چاہیے. بلکہ اس سے مفتی صاحب میرے خیال میں لڑائی بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، کبھی کم تو اس نہیں. لڑائی کو بڑھانے والے بہت موجود ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو بہن بھائی کی لڑائی ہے نا. جی جی کسی بھی مسلمان کے ساتھ لڑائی جو ہو، اختلاف ہو، اس کو فیس بک میں اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ لانا یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے بالکل. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے دوسرے شخص سے، دوسرے عالم سے یا دوسرے فرد سے، تو اس کے پاس جا کے اس مسئلے کو حل کرے. سوشل میڈیا پہ ایسی چیزوں کو لانا قطعاً جائز نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتیان کرام کالر ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم صاحبہ جی نوشہرہ سے. سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے سر. آپ ٹھیک ہے سر؟ جی الحمدللہ، اللہ کے شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے مفتی صاحب سے یہ بات پوچھی تھی کہ دوسری شادی کے لیے سر کیا شرائط ہیں. ایک تو سر یہ ہے کہ بس میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ مطلب سسرال والوں مجھے بتایا نہیں تھا کہ جو ہے نا یہ لڑکی بیمار ہے. مجھے شادی کے بعد پتہ لگ گیا. اچھا. کہہ رہی ہے میری بیوی بیمار ہے. تو میں سر پھر آخر جو ہے نا ابھی کیا کروں، اس کا کیا حل ہے کہ مطلب وہ بھی ہے ٹریٹمنٹ بھی اس کی جاری ہے. اچھا. لیکن جو ہے نا مجھے اس کو طریقہ کار بتایا جائے تاکہ میرے بچے بھی نہیں ہو پا رہے، وفات پا جاتے ہیں اور جو ہے نا صرف ابھی ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی حل بتا دیں کہ میں آپ جو آپ کی وائف ہیں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، مطلب کہ وہ بیمار رہتی ہیں، یہ معاملہ ہے آپ کا؟ جی میرا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ندیم صاحب آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ یہ جو ہے نا جب شادی ہوتی ہے بعض عیوب کو اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ ان عیوب کی وجہ سے شادی کو فسخ کیا جا سکتا ہے، طلاق دی جا سکتی ہے. طلاق تو ہر صورت میں دینا درست ہے، جائز ہے، لیکن بعض صورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس میں طلاق کو فسخ کر دیا جاتا ہے، نکاح کو فسخ کر دیا جاتا ہے. یعنی اس بندے کو مہر دینا پھر لازم نہیں ہوتا. لیکن یہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نکاح ہو گیا ہے،
نکاح کے بعد بندے نے دیکھا کہ وہ بیوی جو ہے تو وہ پاگل ہے یا نیم پاگل ہے یا مرگی کی بیماری ہے اسے یا پل بحری کی بیماری ہے یا اس طرح اور کئی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ کہے اپنے جو رشتہ دار ہے جنہوں نے اس کا رشتہ کرایا ہے کہ اب مہر دو اس لڑکی کو اور اس کو والدین کے حوالے یہ کر مہر پھر کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے رشتہ کروایا ہے؟ ہاں جی، وہ اس کے ذمہ یہ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، لیکن اگر یہ ایسے کرتا ہے کہ اس کو قبول کر لیتا ہے، قبول کر لینے کے بعد زندگی گزار رہا ہے اور اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا وفات پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک طرح سے قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو خیال آیا ہے کہ بیوی تو بیمار ہے، بچے نہیں پیدا ہو سکتے اور یہ بیماری ہے اس کو، تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ طلاق دے دے ٹھیک ہے، اور مہر دے دے، جتنا مہر طے ہوا ہے اب وہ دینا لازمی ہے۔ وہ دینا لازم ہے اس پر، اس صورت میں اس پہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مہر دے کے طلاق دے دے، اور اس پر یہ گناہگار نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، یہی زندگی ہے دنیا کے اندر، تو اس میں اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے عذاب بنانا بھی درست نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس کو ساتھ بھی رکھے اور اگلی شادی بھی کرے، یہ بھی یہ کوئی تو سجیشن ہے؟ نور علی نور ہے، یہ تو اس کی بہت بڑی فراخ دلی ہوگی کہ اس کو بھی رکھے اور اس کا بھی حق ادا کرتا رہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ ایک اور، ان کی جانب پڑھیں گے جی۔ السلام علیکم، سویرا صاحبہ ہیں جی اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میرا سوال، گروہ کہتے ہیں کہ مرد کی نماز میں فرق ہوتا ہے، اچھا، اور کچھ گروہ کہنا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، تو اس بارے میں نے پوچھنا تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سویرا صاحبہ آپ نے کال کی۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ جی یہ سوال بھی کئی بار ڈسکس ہو چکا ہے یہاں پر کہ بیٹا جی مرد اور عورت کی نماز میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ سب مردوں عورتوں سب کے لیے، سب کے لیے، تو کوئی بھی فرق نماز کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جی اگر کچھ چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں تو وہ ضعیف من گڑتا حدیث سے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ عورت پردے میں فرق ہے، ہاں بالکل، مرد سر ننگا بھی ہو تو پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مرد کے پاس ایک چادر ہو، دوسری چادر بھی نہ ہو، تو وہ اسی میں بکل مار کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس بڑی چادر ہو کہ سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ چھپ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نماز پڑھے۔ تو بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کے لباس کے متعلق ہے، نماز کے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تشہد ہے، وہ سب سیم ہے مرد اور عورت۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور طرف اشارہ چاہوں گا کہ خاتون کیا ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھے گی کیا؟ یہ بھی تو آج کا فیشن ہے نا، یہ بھی فرمائیے گا نا۔ فیشن ہے بھائی جان۔ مردوں کو حکم یہ تھا کہ وہ نصف پنڈلی تک اپنی شلوار کو اوپر رکھیں، اچھا ٹھیک، ٹخنے ننگے رکھیں، جی جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید سنائی تھی کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا جائے گا وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن مرد حضرات کے اندر فیشن یہ ہے کہ وہ جوتے کے نیچے تک کپڑا گیا ہوتا ہے، اور خواتین کو حکم یہ تھا کہ وہ پردے کے اندر رہیں، پاؤں چھپائیں۔ بلکہ صحابیات نے آ کر پوچھا، اچھا وہ صحابیات جو پردہ کرتی ہیں، جی جی، جو بڑی چادر اوڑھتی تھی، جو برقعے پڑھتی تھی، انہوں نے آ کر شکوہ کیا، اللہ کے نبی ہمارا برقع اگر ایک بالشت ہم نے رکھے نا، جی جی، نیچے نیچے جی زائد رکھے ٹخنوں سے، جی جی، تو جب قدم آگے بڑھاتے ہیں نا تو پچھلا پاؤں ننگا ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ، تو اللہ کے نبی نے ایک ذراع تک ان کو لمبا رکھنے کی اجازت دے دی اللہ، کہ پیچھے گھسٹتا بھی آئے۔ پھر شکوہ پیدا ہوا کہ وہ کیچڑ آ جاتا ہے بارشوں کے موسم میں، تو وہ جو پیچھے گھسٹتا ہوا برقع آئے گا جی، وہ تو کیچڑ کے ساتھ گندا ہو جائے گا۔ جی، تو آپ نے فرمایا کیچڑ کے بعد خشک زمین بھی تو آئے گی، اللہ، جب خشک زمین کے ساتھ وہ رگڑا جائے گا تو صاف ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک، تو جو مومن عورتیں تھیں، حیادار، پردہ دار، ان کے ہاں تو مسائل یہ تھے۔ بالکل، اور آج ہماری فیشن انڈسٹری نے کہا کہ خواتین نصف پنڈلی تک رکھیں، تو یہ بڑا زبردست فیشن ہے، جدت ہے، جدت ہے، لبرلزم ہے۔ لبرلزم، اور اگر ٹخنے ڈانپے ہوئے ہوں، سر کے اوپر چادر ہو، تو یہ بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان عورت فیشن کی خاطر اپنے دین اور اسلام کا مذاق اڑاتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین یہاں پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ واپس آ کر آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب پہ، ان کی جانب بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको रिमाइंडर करवाते चलें कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने सिंपली ये करना है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 042111700000, यानी 0421117000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200, यानी 0321565200। ये नंबर पे आपने रब्ता करना है प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालात शामिल किए जाएंगे। आपकी जानिब से जो सवालात हमें भेजे गए हैं यूट्यूब पे, उनकी जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। शेखी मलिक लिखती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, दुल्हन को कुरान के साए में रुखसत करना कैसा है? ये हमारा एक रस्म और रिवाज है शरीयत के साथ, कि इसके साथ कोई तल्लक नहीं है जी। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया था पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, इसकी पैरवी करने के लिए, इसको चूमने के लिए, इसको सजा कर रेशमी गुलाफों में लपेट कर ऊपर रखने के लिए नहीं था, या बेटी को रुखसत करने के लिए उसके सर के ऊपर से। तो ये क्या मकसद है? अगर बेटी को आपने कुरान पढ़ाया है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बरकत है। अगर आपकी बेटी सुबह उठ के ही नमाज पढ़ती है और कुरान की तिलावत करती है तो घर में बरकतें ही बरकतें हैं। और अगर आप सिर्फ कुरान मजीद उस वक्त इस्तेमाल करें जब शादी के घर से बाहर जा रही है, तो ये आपने हिंदुओं की रस्म को फॉलो किया है। इस्लाम का इसके साथ कतन कोई तल्लक नहीं है। तो कुरान को पढ़ना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाएं, घर वालों को पढ़ाएं। और वो कितनी खुश नसीब बेटियाँ हैं। मैं एक शादी में ऐसी में भी शिरकत की है जी जी, कि बेटी से पूछा गया जी आपने हक महर क्या लेना है जी। बेटी के वाला साहब से बेसिक पूछा गया था जी हक महर कितना लिखें जी। उन्होंने कहा जी बेटी भी मस्जिद में हुजरे में मौजूद है साथ ही, उनसे पूछ लेते हैं कि बेटी ने हक महर क्या लेना है। ठीक है जी। आप जब उनसे वो गए, भाई गया या चाचा मम्मू गए पूछने की बेटी कितना हक महर रखें जी जी, तो बेटी का जवाब बड़ा शानदार था। बेटी ने कहा जी मेरा होने वाला खामन जी आलम दीन है, हदीस की किताब में पढ़ाता है, तो मुझे मिशकात शरीफ पढ़ा दे। अल्लाह अकबर, ये अपना हक महर, ये हक महर है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसी बाबरकत शादी होगी। सुभान अल्लाह। और अपने जमात के मुफ्ती अब्दुस्तार हम्माद साहब हाफिज़हुल्लाह, वो कहते हैं कि मेरी ज़ौजा मोहतरमा ने भी मुझसे यही मुतालबा किया था शादी के वक़्त कि मैंने इतने पारे हिफ़्ज़ कर लिए हैं, इतने मेरे बाकी हैं, तो मेरा खामद शादी के बाद मुझे वो कुरान मजीद के पारे हिफ़्ज़ करा दे। सुभान अल्लाह। ऐसी बाबरकत शादी कि अब वो मुफ्ती साहब बुजुर्ग हैं, वो फरमा रहे थे एक इंटरव्यू में कि उनके बेटे बेटियां माशाल्लाह हैं भी कसीर, माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत दी हुई है। बेटे बेटियां नवासे नवासियां पोते पोतियां सब के सब हाफिज़ कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान तो ऐसी बरकत अगर चाहिए आपको तो कुरान सरों के ऊपर रखने की बजाय दिल के अंदर उतारे, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी पढ़ें, बात, अमल करें, बिल्कुल, तो आपके ख़ानदान में ऐसी बरकतें आएंगी कि आपने कभी सुनी भी नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख मुहतरम, कॉलर की जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम फरीद साहिबा जी साहिवाल से, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर मैंने कारी साहब से पूछना है, तो सर सूरत ऐसे है कि मेरा घर जो है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक काम कीजिए गुलाम साहिब, आपने एक काम करना है, टीवी का वॉल्यूम आपने बंद कर देना। अच्छा जी, कर दिया मैंने सर जी, थैंक यू सो मच। मैं फिर ये पूछना चाह रहा था जी कि मेरा घर मस्जिद से तकरीबन एक गली छोड़ के है, ठीक है, तकरीबन 1 एकड़ के फासले पर है। तो आजकल बारिश का पानी और गटर वगैरह ये उबले होते हैं, तो वहाँ मस्जिद की अजान तो मेरे कानों में बड़े अच्छे तरीके से पड़ती है जी जी लेकिन मैं वहाँ पहुँचने से जाते हैं तो कपड़ों के खराब होने का अंदेशा होता है जी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, तो मैं ना घर में 1-2 दफा जमात करवा दी। जी जी, मतलब 2 बेटे मेरे साथ होते हैं, मैं जमात करवा देता हूँ। तो आया मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? तो मेरी मैं नमाज हो जाएगी, जमात के साथ हो जाएगी, या क्या सूरत हाल है? जरा मेहरबानी करके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद साहब, आपने कॉल की। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब से फरमाइए। जी हाँ मेरे भाई, अगर मस्जिद तक पहुँचने में मुश्किल हो, पानी खड़ा है गली जी में, जी बिल्कुल, और पानी इतना खड़ा है कि कपड़े ख़राब होंगे, जाया नहीं जाएगा, गिरने का खदशा हो,
تو ایسی صورت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر کلمات کہنے کا حکم دیا ہے کہ الصلاۃ فی رحالکم، کہ نماز آپ نے اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ جس طرح ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہو، پانی کھڑا ہے، تو آپ کو گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ نے بیٹے دیے ہوئے ہیں تو جماعت کروا رہے ہیں، تو سونے پہ سہاگا ہے، 2 in 1 ہو گیا ہے، ایک تو گھر میں بھی پڑھ لی ہے، دوسری جماعت کا ثواب بھی مل گیا، تو بہترین ہے۔ لیکن اگر گلی کی صورتحال ایسے جیسے شہروں کے اندر ہے، پانی نکل جاتا ہے 5-10 منٹ کے اندر گٹر کے ساتھ پانی نکلا، گلی صاف ہے، صاف ستھری ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو مسجد جانا چاہیے۔ لیکن اگر بارش ہے اور جیسے گلیاں گاؤں کے اندر کیچڑ ہوتا ہے، کچی گلیاں ہیں، کیچڑ کے اندر آپ سے نہیں جایا جاتا، تو بالکل آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم۔ کالر ہے، ان کی جانب پڑے گی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، حافظ بلال بات کر رہا ہوں، کشور سے، کیا حال ہے؟ جی سر الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا نام۔ جی سر۔ میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ ہم کسی کام دفتر کے لیے کچھ لوگ رشوت کے بہانے سے، یعنی کوئی کام کرنے کے لیے کسی آفس سے کوئی کام کروانا ہو تو پیسے مانگتے ہیں، یعنی اتنے پیسے دے تو ہم آپ کا کام کریں گے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کا تعین نہیں کرتا، اس کے اگر اس کا ٹائم بھی لگتا ہے، اس کی جو ہے ذہن ہی اپنا ذہن کی طرف کرتا ہے، یا اس مادہ میں اگر ان کا کام ہو جاتا ہے تو وہ ان عوض اپنے معاوضہ لے سکتا ہے جی؟ اچھا یہ رشوت میں تو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حافظ بلال صاحب۔ مفتی اجمل بٹی صاحب، سوال کی سمجھ نہیں آئی مفتی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی آج کل رشوت ہر جگہ پر دینی پڑ رہی ہے، ہاں، اور اگر کہیں ایسی وجہ ہے کہ ضروری ہے، لازمی ہے رشوت دینا، تو کام بھی ہو جائے، تو اب لازمی تو ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی، تو یہ رشوت میں آئے گا اپنا کام کروانا؟ ہاں، مجبوری کے عالم میں دے جی، ہے یہ رشوت ہی، لیکن اس کی معافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مثلا کسی ظالم شخص کے ساتھ آپ کو کام کا واسطہ پڑ گیا ہے، جی جی جو آپ کی فائل یہاں سے اٹھا کے وہاں تک بھی نہیں رکھتا بغیر پیسے لیے، جی جی بالکل، جس طرح کہ آج کل سرکاری دفاتر میں یہی ہو رہا ہے بالکل کہ آپ کو مہینوں نہیں سالوں کے حساب سے ٹرکایا جائے گا، ایسے اور اگر آپ پیسے دے دیں تو آپ کا کام اگلے دن ہی گھر آ کر جائیں گے۔ چھٹی والے دن کام ہوتے میں نے دیکھے ہیں، اللہ چھٹی والے دن بجلی کے میٹر لگتے ہوئے میں نے دیکھے۔ تو یہ ہے حالت۔ اگر ایسی صورت ہو تو عبداللہ بن عمر غالباً اسی علاقے میں پکڑے گئے تھے، کسی ظالم کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ اتنے پیسے دو گے تو آزاد کریں گے، تو انہوں نے پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی۔ تو اس سے علماء کرام نے استدلال لیا کہ اگر اپنی جان چھڑانا، اپنی عزت بچانا مقصود ہو، اپنا حلال اور جائز کام کروانا ہے، اور اس کے ظالم لوگ رشوت لیے بغیر نہیں کرتے تو آپ وہ دیں، آپ کا اپنا جائز کام ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام ہی ناجائز ہو، کام بھی ناجائز ہے، پھر رشوت بھی اگر دیں تو کام بھی ناجائز ہے، یا کسی دوسرے کا حق آپ چھین رہے ہیں، تو پھر رشوت وہی ہے جو حرام ہے۔ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگین کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ ثنا صاحبہ ہیں جی سیالکوٹ سے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ثنا صاحبہ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ ہاں جی، میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی مفتی صاحب سے۔ جی، یہ نا چھوٹے موٹے گھر میں کوئی مسائل ہو کہ ہم نے کوئی بات کسی کی کہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ، اس کی تم قسم پرانے پاک سے ہاتھ رکھ کے کھاؤ، تو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، کوئی چیز کے بارے میں کوئی گم چیز ہوئی ہے؟ نہیں، وہی بندے پاس ایک کہ فلاں نے یہ بات مجھے کہی، مطلب میں نے آگے اگر کسی کو بتا دیا کہ انہوں نے مجھے بات کی، وہ کہتے ہیں اب تم قسم کھا کے تو تم نے کہی ہے یا نہیں کہی، حالانکہ میں نے کہی ہوئی ہے اور یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا میں نے یہ بات نہیں کہی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ثنا صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم فرمائیے گا کہ اگر کسی کو کوئی بولے بات کی ہے، بتائیے اگلے کسی شخص کو جا کے جی فلانے نے یہ بات کی ہے، تو وہ بولے کہ قسم اٹھاؤ یا حلف اٹھاؤ کہ تم نے یہ بات کی ہے، تو اس سلسلے میں قسم اٹھانا یا حلف اٹھانا جائز؟ اگر بات ہو بھی سچی، جبکہ بات بھی سچی ہے، فرما رہی ہیں کہ میں نے کی ہے وہ بات۔ جی ہاں، پھر تو قسم اٹھانے ہو تو تاکید کے لیے بندہ قسم اٹھا سکتے سچی بات پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتوں پہ قسم اٹھاتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تو درست طریقہ ہے۔ مفتی صاحب ایک اور چیز ہے، نارملی کہا جاتا ہے وہ یار تو گلتے قسم چکلن ہے، یہ کہا جاتا ہے، تو اب اگر بات پہ کسی کو اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے، بات بھی سچی ہے، یقین بھی نہ کیا جا رہا ہو، اس سلسلے میں کیا کرے گا؟ ایسے تو یعنی یہ جو قسم ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جی، ایک کو کہتے ہیں یمین لغو، یمین لغو یعنی لغو قسم، وہ جو تکیہ کلام کے طور پر لوگوں کے زبانوں پہ یہ الفاظ آتے ہیں واللہ باللہ، اللہ دی قسم ہے،
اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ تقیہ کلام ہے، یہ قسم نہیں ہے، یہ لغو ہے، اچھا ٹھیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دل کا ارادہ اس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسے زبان پر یہ الفاظ آتے رہتے ہیں تو یہ یمین لغو ہے۔ ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زمانے کے متعلق ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے مستقبل کے بارے میں کرنے کا، کہ میں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب وہ پھر کر بیٹھتا ہے۔ نہ کرنے کی قسم اٹھائی کر بیٹھتا ہے، یا کرنے کی قسم اٹھائی اور نہیں کیا، یہ یمین منعقدہ ہے۔ اس صورت میں وہ جو ہے بندہ وہ حانث ہو جاتا ہے، کفارہ دے گا، کفارہ قسم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا لباس دے گا، یا پھر غلام آزاد کرے گا۔ اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھے گا۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ گزشتہ زمانے کے متعلق جھوٹی بات پر قسم اٹھاتا ہے، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر بات سچی ہے اور گزشتہ زمانے کی ہے تو اس پہ بندہ قسم اٹھاتا ہے، بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب یہ سوالات ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، ان کی جانب پڑھوں گا۔ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم مفتی عبدالولی صاحب کو اور بھٹی صاحب کو۔ جی شیخ محترم لکھتی ہیں مفتی عبدالولی صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ الحمدللہ، اور ان کا سوال ہم ایڈ کریں گے مفتی صاحب، لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ محمد شمعون صاحب ہیں جی ننکانہ سے، آپ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی 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 یہ چیونٹیاں کیڑے مکوڑے اگر اسے کیا ان کو دوائی ڈال کے مار سکتے ہیں؟ دوسرا کہتے ہیں یہ رزق کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد شمعون صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا ذرا۔ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ رزق کی کمی ہے اور چونٹیاں بھی آ گئی ہیں۔ چونٹیاں بھی آ رہی ہیں، وہ بھائی رزق کی فراوانی سے چونٹیاں آتی ہیں، اب جہاں پر انہیں نظر آتا ہے جہاں کچھ کھانے کو ملے گا وہاں آئیں گے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایسے ہی لوگ غلط پراپیگنڈا کر کے افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ رزق کی کمی ہو جاتی ہے، نہیں رزق کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، البتہ چونٹیاں نکل برسات کے موسم میں وہ بیچاری ان کی بلوں میں بھی پانی چلا جاتا ہے تو وہ باہر نکلتی ہیں مجبوراً، یا سردیاں آنے سے پہلے ایک دفعہ جو انہوں نے اناج سٹور کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی ہوئی ہے قوت، وہ باہر نکال کے ان کو دھوپ لگواتی ہیں، ان کو اس کو آ کے خشک کر کے دوبارہ سٹور کرتی ہیں۔ جی تو اس موسم میں ذرا زیادہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، عموماً رہتی تو وہ سارا سال ہے، کثرت سے نظر آتی ہے، ہاں، لیکن اس برسات کے موسم میں اور سردیوں سے پہلے تھوڑا سا وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ اب ان کو اگر وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں، مثلا آپ کے کچن میں گھس گئی ہیں، ہر چیز میں کیڑیاں چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، کیڑے نظر آ رہے ہیں، تکلیف دیتی ہیں، تو پھر آپ کو سپرے وغیرہ کریں جس سے ان کی سمیل سے یہ بھاگ جائے۔ مارنے سے پہلے بگانا ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایسی سپرے موجود ہے پاکستان میں، اچھا موجود ہے، ایسی سپرے مل جاتی ہے، جو کیمیکل کی دکانیں ہیں نا، زرعی ادویات کی دکانیں، وہاں سے مل جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کو سپرے کو اگر آپ دیواروں کے اوپر کر دیں نا، یا چھت کے اوپر یا دیواروں کے اوپر، تو چھپکلی مکھی یہ کیڑے مکوڑے سب بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے، اندر داخل بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، تو مارنے کی بجائے ان کو بگا دیں، اور اگر وہ زیادہ اذیت ناک ہو گئی ہیں تو پھر وہ پاؤڈر ملتا ہے جو اس کو آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ ڈال دیں، جو آپ کو نقصان دیں، وہ جو بھاگنا چاہیں گی بھاگ جائیں گی، اور جو مر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے۔ تو ویسے ہی اللہ کی مخلوق ہے، بلا وجہ ان کو مارنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شیخ محترم کالر ہے، ان کی جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عمران صاحب جی سیالکوٹ سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی ہاں جی ٹھیک، شکر خدا کا۔ میں نے یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے جی کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں جی، اس میں فی سبیل اللہ بھی ایک آتا ہے اچھا جی، تو وہ میں نے پوچھا فی سبیل اللہ میں کیا یہ چیز شامل ہوتی ہے؟ دلی بنانا یا کوئی نلکا یا مسافر خانہ بنانا، اس میں شامل ہوتی ہے یہ چیز فی سبیل اللہ؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد عمران صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ وفی سبیل اللہ جو مصارف زکوٰۃ میں تذکرہ آتا ہے جی، تو اہل علم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، مفسرین نے، محدثین نے، سب اہل علم نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جی، تو فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ تو ویسے عموماً ہر نیکی کو فی سبیل اللہ ہی کہتے ہیں۔ بندہ جو ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ، مسجد جا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے،
نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ اللہ کے ہے، راستے میں. ہاں جی، یہ بھی سب اللہ کے راستے میں ہی بالکل ہے. ایسے ہی. لیکن یہاں پر جو فی سبیل اللہ ہے اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں. یہ تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جہاد، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. جی جی. اسی طرح قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تعلیم اور تعلم، یہ لسانی جہاد ہے. دعوت یہ بھی ایک جہاد ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جی ٹھیک تو ہے. فی سبیل اللہ جو ہے نا وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے مصارف زکوٰۃ میں، کہ جہاد ہے اور جہاد کے جتنی بھی انواع ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان تمام میں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. مدارس دینیہ ہے، وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ بھی جہاد کی ایک نوع ہے. دعوت کا کام جس جگہ ہو رہا ہے، چینل ہے دینی، لیٹسٹ بالکل. ہاں جی، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے. ان کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. اچھا، اب یہ گلی اور ہاسپٹل اور اس طرح کی چیزیں بنانا، پل بنانا، یہ جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کے اس مد میں نہیں آتے. لہذا وہ لوگ اپنے پیسوں سے بنائے، یہ حکومت بنا کے دے دے. اور وہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا کام ہے. اگر بندہ پیسوں سے، اپنے پیسوں سے وہ کام کرتا ہے تو بہت بڑا کام ہے. لیکن زکوٰۃ کا پیسہ وہاں پر نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم بٹ صاحب. میں آپ کی جانب بڑھوں گا. فرمائیے گا کہ جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ آپ جہاں پر دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا جا رہا ہو، اس چینل کی صورت میں جو لیٹسٹ ترین ایک معاملہ جس میں الحمدللہ بھی پیغام ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ یہاں پر کس طریقے سے اور کیوں کرنا چاہیے. شیخ نے وضاحت فرمائی نا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد ہے. تو یہ جو چینل پیغام ٹی وی ہے، یہ جہالت کے خلاف جہاد کر رہا ہے نا. سبحان اللہ. لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور خالص قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن و سنت کی تعلیم بہت سارے ممالک تک پہنچا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا جہاد ہے. الحمدللہ. اور مجھے تو بے شمار لوگ آتے جاتے راستے میں مل جاتے ہیں. اجمل بٹی صاحب، ہاں جی، او جی ہم آپ کا بڑا پروگرام سنتے ہیں. ماشاءاللہ. تو دیکھیے کہاں کہاں آپ جا کے ان کے گھروں میں. مفتی صاحب ایک دفعہ غسل کا طریقہ مسنون بیان کیا تو اس پر بڑی لہدے ہوئی، لو جی اسی ساری عمر پھر ہمیں غیر مسنون ہی نہاتے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یقین کریں دوسرے تیسرے دن اس دریا کے علاقے سے کوئی دور کا گاؤں تھا، وہاں سے ایک بندہ آیا، وہی اپنا حلیہ اس کا بھینسیں وغیرہ. تو وہ پوچھتا پچھاتا میرے پاس آیا، ملا جفی ڈال کے، اور پھر کہتا جی صرف اور صرف آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہم رہتے ہیں دور، شہر سے دور ہیں، گاؤں سے بھی دور ہے، اپنی زمینوں پر ہم نے گھر بنایا ہوا ہے اور دریا کے علاقے میں رہتے ہیں، کوئی آمد و رفت نہیں. اب یہ جو آ گیا فیس بک، تو اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کا وہ پروگرام سنا تو ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ کو مل کے آپ کا شکریہ ادا کروں. تو اتنا بڑا یہ جہاد ہے کہ آپ کی دعوت وہاں پہنچ رہی ہے جہاں فزیکلی ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی بھی نہ پہنچ سکتے. تو یہ جہاد ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں شامل. میں پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا، اپنے ناظرین کے لیے دوبارہ کر دوں. عید پہ موقع ملا، جیسے آپ فرما رہے ہیں، کشمیر کی طرف جانے کا موقع ملا، اور وہ چڑی کوٹ کا علاقہ بالکل بارڈر کے اوپر، غالباً 9800 فیٹ کی بلندی پہ. وہاں پر چیک پوسٹ تھی اور وہاں پر پولیس والے تھے جو جن کی ڈیوٹی تھی. بات چیت ویسے جب کھڑی ہوئی گاڑی اور چیک پوسٹ پہ چیکنگ کر رہے، تو گفتگو جب ہوئی ان سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا جی الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن میں ایسے پروگرام ہے، فتویٰ آن کرنٹ ایشو، اس کی ہوسٹنگ ہے. اچھا، جیسے ہی اس نے سنا اس کے چہرے کے جو تاثرات اچانک بدل گئے. وہ جی ساتھ ہی اس نے ملا اچھے سے، جی ماشاءاللہ کہتے، اور اس نے بتایا کہ میری والدہ محترمہ پورا رمضان 1 منٹ کے لیے ہمارے پیغام چینل کو ہم نے اسکپ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اور میں وہاں پر مفتی صاحب سگنل نہیں آتے، اور وہ بتایا انہوں نے جی کیچ کرتے ہیں ہم جو سیٹلائٹ سگنل جو ہے اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. تو میری خوشی کی جو انتہا تھی الحمدللہ ہمارے ناظرین نے الحمدللہ. تو پھر آپ کو احساس ہوا نا کہ آپ بھی مجاہد ہیں. الحمدللہ جی، بہت شکریہ. بالکل جہاد کر رہے ہیں آپ. الحمدللہ جی. کالر ہم کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب ہیں پشاور سے، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ. آپ سنائیں جی کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. میرا سر سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. اچھا ٹھیک ہے.
اور جو ہے نا ہم اس کو پیار سے بھی بتاتے ہیں, کبھی کبھار غصہ بھی کر جاتے ہیں, بلکہ میری بیوی بھی جو ہے نا نماز کی پابندی نہیں کرتی. تو آخر مطلب اس کا کیا حل کرے؟ میں تو بتا کے اس کو کوئی شرعی حل آخر کیا جائے؟ نماز پھر گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی, اور تو بندے پڑھتے ہیں ہم, لیکن باقی یہ بھائی اور یہ میری بیوی بالکل نماز نہیں پڑھتی. اچھا طاہر صاحب, بڑے ہیں جی اچھا طاہر صاحب, آپ عمر بتائیں گے آپ کے بھائی کی ایج کیا ہے؟ 42. اچھا 42 ہے. مسز کی ہوگی 30 ہے. اچھا اوکے, فائن, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالبری خان صاحب, شیخ فرمائیے گا. یہ نا جواب جو ہے نا شیخ صاحب دیں گے. شیخ آپ کے علاقے کے ہیں, ہو سکتا ہے تو پشتوں میں ہی بتا دیں. جی شیخ, یہ جو مسئلہ ہے کہ گھر میں ایک فرد وہ نماز نہ پڑھتے ہوں یا پابندی کے ساتھ نہ پڑھتے ہوں, بے برکتی تو ہوتی ہے, یقیناً بے برکتی ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جی تو جو بیوی صاحبہ ہے, بیگم صاحبہ ہے, ہماری بھابھی, جی, اس کا حل تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں یہ عورتوں کی بیوی کے نشوز اور نافرمانی کے متعلق ایک بات اور وہ قانون بتا دیا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ, ان کو نصیحت کرو, نصیحت سے سمجھ جائے تو سبحان اللہ, نصیحت سے بھی نہیں سمجھ پاتی تو پھر بستر الگ کر دو, اسی کمرے کے اندر آپ رہیں, لیکن اس کا بستر الگ کر دے, اس کے ساتھ بیڈ پہ نہ سو جائیں, کچھ وقت کے لیے یہ ذریعہ آزمائیں تو انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی, نماز پڑھنا شروع کر دے گی. جی, اور اگر یہ پھر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو پھر تیسری جو صورت ہے وہ ہے تادیب. جی, اس کو پھر تادیب دو, کوئی تھوڑا سا جو مار ہے, پیار والا مار, وہ بھی دے دو, تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ بندہ اپنے حق کے لیے بعض اوقات غصہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے, تو اللہ کے حق کے لیے ضرور مارو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ جب بیوی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو اس کو ضرب دے سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو یہ تین. باقی نصیحت سے انشاءاللہ تعالی وہ محبت سے, پیار سے جو خاوند کا انداز ہوتا ہے تو وہ اختیار کریں گے, وہ بھابھی کو تو سمجھ آ جائے گی. رہ گئی بات بھائی کی, تو بھائی جو والد مکرم ہے اس کو کہیں کہ ان کو سمجھائیں, اور خود بھی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جا رہے ہیں نا تو ان کو پکڑ لے کہ آؤ جاؤ بھائی, ہم نے نماز پڑھنے مسجد جانا ہے, تو اس کو ساتھ لے کے جائیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو کہیں کہ آ جاؤ نماز کے لیے اور آپ چلے جائیں, ساتھ لے جائیں. پھر یہ ہے کہ اہل علم کی مجلس میں اس کو لے جائیں, علماء کی صحبت اور ان کے ساتھ ملاقات کرائیں, دینی دروس جو ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو دروس ہے وہ ان کو سنوائیں. نماز تو یہ دین کا ستون ہے, یعنی اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک تو توحید ہے, اور توحید و رسالت کی گواہی ہے, اس کے بعد نماز ہے. اور اگر یہ ستون گر جائے پوری عمارت گر جاتی ہے. یعنی یہ ایسی اہم ستون ہے. توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم ستون یہ ہے, اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. تو نماز کی بہت پابندی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا تھا, اس وقت بھی آپ نے وصیت جو کی ہے, کس چیز کی وصیت کی ہے؟ نماز کی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی کرو, نماز کا خیال رکھو, اور جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں ان کا خیال رکھو. اس لیے محبت کے ساتھ اور اس تدبیر کے ساتھ یہ بھائی کو بھی نماز پر لگائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکا نمازی بنائے, ہمارے اس بھابھی کو بھی پکی نمازی بنائے. آمین جی, بہت شکریہ. ایک علاج اور بھی کر لیں. جی شیخ ضرور فرمائیے گا. ان ساری تدبیروں کے ساتھ جو شیخ نے ابھی بتائی ہیں ساری کرنی چاہیے. ہاں جی, اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے ٹائم ان کے لیے دعا بھی کریں. سبحان اللہ. دعا بھی اثر رکھتی ہے نا. جب یہ تڑپ کر دل سے دعا کریں گے نا تو اللہ دعا قبول کر دے گا, تو اللہ توفیق بھی دے دے گا ان کو بھی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شیخ محترم. کالر کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے بہت ہی ریسپیکٹڈ جو آڈینس ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جب بھی کال کرنی ہے آپ نے ہمیں ایک چھوٹی سی فیور دینی ہے. فیور یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ٹی وی کا والیوم اس کو بند کر دینا ہے. انشاءاللہ آپ کی آواز ہم تک بہترین طریقے سے پہنچے گی, اور ہماری بھی
آپ تک بہترین طریقے سے پہنچے گی. کالر کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال احمد صاحب جی ننکانہ سے, کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. نوید بھائی آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں نا اپنا لائف چینل جو ہے نا روز اپنا بڑے دھیان رکھتا ہوں اور میری رہنمائی ہو رہی ہے. تو آج نا میرے گھر میں میری پھپھو آئی ہیں. جی جی تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. جو ہے نا بڑے پیار سے سن رہی ہیں. وہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا چینل چل رہا ہے نا لائیو, جی جی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کال کر کے یہ آپ سے سوال کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کے ماشاءاللہ نا 6 بیٹے ہیں. اچھا. اور 6 ان کی شادی ہو چکی ہے, یعنی کہ 6 علیحدہ گھروں میں رہ رہے ہیں, ایک ان کے ساتھ ہے. اچھا ماشاء جو اللہ. ان کے ساتھ ہے نا وہ ان کی جو بیوی ہے نا, جی جی وہ جو میرے پھپھا جان ہے نا ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. اچھا. تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ ان کی اپنا بہو ہے نا, جی جی وہ گیا ہے. اور یہ بھی میری پھپھو کے گھر والے یہ سارے دونوں فریق یعنی کہ ساتھ میں بیٹھ کے فیصلہ ہوا ہے. جی جی لیکن وہ ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جی ابھی ہم یہ نہیں کریں گے, اور سارا ایک بنا ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب پھپھو کا کام پہ جاتا ہے تو وہ پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. کون سا کام شروع کر دیتے ہیں بتائیے گا؟ وہ پھر دوبارہ اٹیچ ہو جاتے ہیں آپس میں. یعنی جن کو جو میرے پھپھا جان ہے وہ اور ان کی بہو آپس میں اٹیچ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھپھو نے کئی دفعہ ان کو دیکھا بھی ہے اور اپنا سمجھایا بھی ہے, لیکن وہ نہیں سمجھتے. جب سارے اکٹھے سمجھاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں, اور باہمی تعلقات ان کے آپس میں ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بلال احمد صاحب, آپ نے کال کی. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جرم اب اس پر کیا کہیں. کیا کہیں, بالکل. اللہ رب العزت نے اللہ اکبر بہو کو سسر کے لیے حرام رشتے میں شامل کیا ہے. حرمت والے وہ رشتے جس طرح ماں حرام ہے, بیٹی حرام ہے, خالہ حرام ہے, پھپھو حرام ہے, بھتیجی حرام ہے, بھانجی حرام ہے, اسی طرح مرد کے لیے اس کی بہو بھی حرام ہے. بے شک بے شک. اور یہ سسر جو ہیں یہ پتہ نہیں کس, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. تو اس بابا جی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل. اب بیٹوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں اور اپنی حلال بیوی بھی موجود ہے, بے شک ایسے تو ان کو اپنی حلال بیوی تک محدود رہنا چاہیے, اور اس گناہ سے جتنی جلدی ہو سکے توبہ کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک. اور اس بیٹے کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جائے. علیحدہ ہو جائے. والد صاحب اگر نہیں جاتے گھر سے تو خود علیحدہ ہو جائے. نہیں, والد صاحب تو ان کا گھر ہے نا, وہ رہیں ادھر. بالکل ٹھیک ہے. تو بیٹا گھر مکان کرائے پر لے لے, خرید لے, یہاں سے اپنی بیوی کو شفٹ کرے, اور اپنی اس بیوی کو جو شیخ نے پہلے مرلے بتایا نا, پہلے سمجھائے, پھر ہلکی تعدیب کرے, بیڈ علیحدہ کرے, وہ سارے مرلے اگر جو گزر چکے ہیں تو پھر اس کو تعدیب جو ہے نا تھوڑی سخت تعدیب ہوگی, تو اس طرح کی حرام خور بیوی اپنی حرکتوں سے باز آئے گی. اور اگر وہ اس بد کرداری سے باز نہ آئے جی تو پھر اس کو طلاق دینا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. ایک وہ شخص جس کے گھر میں بد کردار بیوی ہو, تو یہ بد کرداری کی انتہا ہے. تو اس لیے اس بھائی صاحب کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے, اس کے ساتھ مذاکرات کرے, ٹیبل ٹاک کرے, اس کے بزرگوں کو ڈالے, ان کے سامنے صورتحال رکھے. اگر یہ بندے کی بچی بن جائے تو ٹھیک, وگرنہ اس کو طلاق دے کے فارغ کر. اچھا مفتی صاحب, اس صورت میں وہ والد صاحب سے ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے, ان سے والد صاحب نے تو قطع رحمی کی خود انتہا کی ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل. اب اس والد صاحب کے ساتھ صلہ رحمی کیا ہوگی, کیا ہی ہو, نفرت کی انتہا نہیں ہو جائے گی. تو ملے جلیں, سلام دعا لے لیں, حال چال ان کی جو معاشی ضروریات اگر وہ پوری کرتے ہیں تو وہ کریں, لیکن والد سے دور ہونا ضروری ہے, اپنی بیوی کو لے کر دور چلا جائے. اس سلسلے میں نا وہ جو حدیث مبارک ہے, مستعان, کہ 3 قسم کے لوگ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. ان میں سے ایک شخص کیا ہے, شیخ زان, بوڑھا شخص ہے اور پھر بھی بدکار ہے.
یعنی زنا تو ہر کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. جوان کرے زنا حرام ہے، بوڑھا کرے تو حرام ہے. لیکن جوان کرے حرام ہے، لیکن اس کے اندر وہ قوا، وہ طاقت، وہ جذبات وہ موجود ہوتے ہیں. اب بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، بہو والا بن چکا ہے، اور پھر بھی اس حالت میں یہ بدکاری کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے عذاب علیم کا وعدہ کیا ہے. تو دوسرا شخص ملک کذاب ہے، وہ بادشاہ ہو کے جھوٹ بولتا ہے، صدر ہو کے، وزیر اعظم ہو کے، وزیر اعلیٰ، گورنر ہو کے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے کہ فقیر ہے اور متکبر. بعض فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، لیکن تکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کالر کی جانب بڑھیں گے، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ندیم صاحبہ جی گجرات سے. جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. جی میرا سوال بٹی صاحب سے ہے. جی. کیونکہ میرے ابا جی کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً 100 سال کے قریب ہے. ماشاء اللہ. اور بٹی صاحب سے وہ بہت ہی محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ان کا دل ہر ٹائم بولتے ہیں میرا بس ان کا پروگرام لگا کے دو، لگا کے. جی تو عمر جو اتنی ہو گئی ہے اور نماز میں وہ بھول جاتے ہیں. مثلاً عطیات میں ہیں تو ہم شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم کھڑے ہیں تو پھر ایسا وہ ہر ٹائم بھولتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں بٹی صاحب مجھے تفصیل سے تھوڑا بتائیں کہ میرے لیے کیا ہے. دوسرا ان کے کچھ پیشاب کا بھی پرابلم ہے. اچھا. اس کے بارے میں ان کو بتائیں کہ ان کو کپڑے چینج کرنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایج زیادہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد ندیم صاحب، آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. ماشاءاللہ محبت کا اللہ تعالیٰ جی ہمارے اس بزرگ کو برکتیں دے، اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی سے نوازے، آمین. اور ایمان والی زندگی سے نوازے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ 100 سال کے قریب عمر ہے اور نماز پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی آپ کے پاس آیا تھا کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ 100 سال کے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اب اگر اس عمر میں ان کو پتہ نہیں چلتا، جی جی، بڑھاپا ہے نا، تو بڑھاپا سب مسائل کی جڑ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہو. تو اگر وہ بار بار بھول جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر وہ فرض پڑھ لی ہے انہوں نے، تو اگر فرض ہی پڑھ لیں جی تو جیسے بھی پڑھ لیں. میرا تو خیال ہے کہ اللہ مالک ہے. 100 سال تک اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے تو اب بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ میرا مالک تو بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ قبول فرما لے گا انشاءاللہ. تو وہ کوشش کرتے ہیں نا کہ بھول گئے ہیں تو پھر دوبارہ سے پڑھتے ہوں گے، تو وہ جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے. وہ واش روم کا بھی معاملہ تھا، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، تو وہ ان کو اگر آپ کپڑے تبدیل کروا دیں، یا کوئی پوتا اس کی ڈیوٹی لگائیں، کوئی نواسے کی ڈیوٹی لگائیں جو بزرگوں کو وقت پر واش روم لے کر جائے، استنجا وغیرہ احتیاط سے کروا دے، کپڑے پاک صاف رہیں، تو بہت اچھا ہے. یا ان کو پیمپر لگا دیں. اس عمر میں پیمپر کی سہولت بھی موجود ہے، تو نماز کے ٹائم پر پیمپر بدلیں، استنجا کروائیں اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو موقع دے دیں. اور اگر وہ 2 نمازیں جمع کر لیں اس عمر میں، اچھا ٹھیک ہے، زور اور اثر پڑھ لیں، تھوڑی سی زور کو لیٹ کر کے تو اثر کو تھوڑا سا پہلے پڑھ کے جمع کر لیں. اسی طرح شام کو تھوڑا سا لیٹ کر لیں اور عشاء کو تھوڑا سا پہلے پڑھ کے 2 نمازیں پڑھ لیں اکٹھی، تو بھی چلے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین مجھے اس وقت کافی لمبی لسٹ نظر آ رہی ہے سوالات کی یوٹیوب پہ جو آپ نے پوچھی ہے، اس کی جانب بڑھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں یوٹیوب پر، ان کی جانب بڑھوں گا. جی مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں، جی میرا سوال ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہوں، مجھے اب جاب چاہیے، جبکہ جاب امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی مل رہی ہے، اور اس میں طرح طرح کے لوگ آئیں گے جن سے مجھے اوبویسلی کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا. تو فرمائیے وہ چاہ رہی ہیں کہ میں کیا کروں، پریشان بھی کافی ہوں. نہیں، طرح طرح کے لوگ آئیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب یہی ہے مفتی صاحب کہ میل فیمیل دونوں سے ڈیل کرنا پڑے گا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. وہ پوچھتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، جی کیوں جا رہے ہیں، اچھا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. اس میں میل اور فیمیل دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں. بنیادی طور پر جب انہوں نے تعلیم اسی میدان میں حاصل کی ہے، جی جی، تو
اب بنیادی طور پر یہ ہے تو جائز، کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے اس طرح کے جو ہے نا ڈیوٹی ادا کرنا جائز ہے، جی، تو عورتوں کے لیے بھی اس طرح کا جو ہے نا کام کرنا، اس طرح ڈیوٹی ادا کرنا جائز ہے، لیکن یہ پردے میں رہے گی، اپنی چہرے کا بھی پردہ کرے، اور اسی طرح لباس کھلا ڈھلا ہو، اور جتنی بات ہے، جتنی ضرورت ہے وہی کرے۔ جی جی، مزید جو ہے نا جو اپنی باتوں میں مٹھاس اور لذت اور اسی طرح یہ چیزیں نہ لائے، ٹھیک ہے، اور اپنے کام سے کام رکھے۔ جی جی، تو گنجائش تو ہے، ہاں خلوت اور تنہائی وہاں پر بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ دفتر میں ہیں اور ایک شخص آیا، مرد آیا، اور وہاں پر صرف یہ دونوں اکیلے ہیں، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ٹھیک، مفتی اجمل بھٹی صاحب فرمائیے گا شیخ اس کے بارے میں۔ جی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا اچھا، دیا۔ اس میں آن لائن کام کی طرف پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ اشد ضرورت ہو، جی، ان کے معاشی مسائل حل کرنے والا کوئی مرد موجود نہ ہو، جی، اگر یہ اپنے والد کی زیر کفالت ہیں، بڑے بھائی موجود ہیں، یا شادی شدہ ہونے کی وجہ سے خامد کما رہا ہے، جی جی، ان کو ایسا ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو ان کو جاب کرنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ گھر بیٹھیں، گھر کو سنبھالیں، گھر کو دیکھیں۔ اور اگر یہ واقعتاً ضرورت مند ہیں، ان کی معاشی مسائل حل کرنے والا کوئی مرد موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، یا پھر جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ آن لائن فری لانسز کے طور پر اپنی سروسز دیں، جی بالکل، اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں دیں، امیگریشن میں نہ دیں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں دیں، اور گھر بیٹھ کے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے سب ایک اور سوال انہوں نے پوچھا، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، آج کل کے دور کے مطابق ہے، جدید دور کے مطابق۔ پوچھتی ہیں کہ میرا دوسرا سوال ہے، سعدیہ صاحب بھائی پوچھ رہی ہیں کہ اگر مجھے باہر کی کسی کنٹری میں تعلیم کے لیے ایڈمیشن مل رہا ہے تو میں اکیلی باہر پڑھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، یہ بہت مسئلہ پیچیدہ ہے کہ عورت اکیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم منها، کہ جب بھی عورت سفر پر نکلے تو اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ اکیلے سفر کرے اور پھر وہاں رہائش اکیلے رکھے، بے شمار مفاسد ہیں۔ اللہ اکبر، تعلیم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے مفاسد جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور خاص طور پر جب آپ کسی غیر مسلم ملک کی طرف سفر کریں گے، سفر کریں گے، بالکل کر سکتے، جہاں آپ کی شرم و حیا، آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کی عفت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اچھا بالکل، اگر وہ چیزوں کا خیال رکھتی ہے، میں نوجوانوں کو اگر آگے سے جو ممکن ہو، جی آگے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ یہ اگر کہتے ہیں ہم رکھیں ممکن خیال، ہو، نہیں ایسے ڈیبیٹ کرتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کا شوق خود کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، جو مرضی کر لو۔ جی جی ٹھیک ہے، تو ابھی سروے آیا ہے، اچھا سروے، جی جی، کہ جن لوگوں نے ایک عرصہ پہلے غیر مسلم ممالک کی طرف سفر کیا، یہ اتفاق سے ایک بہت بڑے علمی گھرانے کی خاتون نے سروے کیا ہے، اچھا مصر کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب کی پوتی ہیں، اچھا، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب بھی دادا ابو سے اجازت مانگی نا وہ یورپ جانے کی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ہم کوستے رہتے کہ دادا ابو کیا کرتے ہیں، فلاں بھی چلا گیا، فلاں فیملی بھی شفٹ ہو گئی، فلاں بھی شفٹ ہو گئی، آپ ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب تقریباً 50 سال کے بعد مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، میں اپنے ان پرانے عزیز و اقارب کو ملی، تو ملنے کے بعد مجھے بڑی شدید حیرت ہوئی کہ میرے دادا ابو نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا احسان کیا ہے؟ وہ کہتی پھر میں نے وہ لسٹ بنائی جو لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے یورپ شفٹ ہوئے تھے، جی جی، امریکہ شفٹ ہوئے تھے، تو جب میں نے ان کی لسٹ بنا کے ان کو رابطے کیے، چیک کیا، سروے کرنے کے جی جی لیے، بالکل بالکل، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی وہ نسل جو یہاں سے شدید پکے مسلمان گئے تھے وہ تو اپنی زندگی گزار گئے، ان کی آنے والی نسل، پہلی نسل جو تھی بالکل، وہ 50% مسلمان نہیں رہے، انا للہ و انا، اور ان کی تیسری نسل جو پوتے ہیں وہ ٹوٹلی غیر مسلم ہیں، اللہ اکبر، ان میں سے ایک بھی مسلمان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ تو جس تعلیم کے بہانے آپ کا دین ایمان غارت ہو جائے، ویسے تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھ کے آن لائن پڑھ لیں، آپ اپنے ملک کے اداروں میں سے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں، جی اور خدا را اپنی اور اپنی نسلوں پر رحم کھائیں۔
جی بالکل. ایون کہ اب تو مفتی صاحب ابھی اس وقت جی جی ہمارے جو دوست احباب ان ممالک میں رہ رہے ہیں جی وہ سخت پریشان ہیں. اللہ اکبر. دو حل کر رہے ہیں. آپ جب بچے بڑے ہو رہے ہیں نا جی جی تو یا تو اپنی فیملیوں کو پاکستان بھیجا ہے, واپس بھیجتے ہیں, واپس یہاں کی بھیجتے ہیں, تہذیب سیکھیں, وہاں کے مسائل دیکھیں, ساری چیزیں اور خود ادھر رہ رہے خود ہیں. رہ رہے ہیں. بالکل. تو یا پھر ان کی اب اولادیں بڑی ہو گئی ہیں تو وہ کہتی ہیں بابو آپ نے جانا تو جائیں, آپ کا ملک ہے وہ, ہم تو یہاں جو پلے ہیں یہاں بڑے ہیں, ہمارا ملک یہی ہے. اب نسلیں ہاتھ سے گئی تو اب وہ تنہا ہیں, اکیلے ہیں. تو اس المیہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دین سے, اپنے ایمان سے, اپنے مذہب سے جمے رہیں اور اپنے وطن میں رہتے ہوئے جو میسر ہے اس پر گزارا کر لیں. ایون کہ مفتی صاحب اب تو باہر سے بہت سی ایسی کنٹریز آفر کرتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. بالکل, اب تو آن لائن اب تو جواز نہیں بنتا اس چیز کا. سہولتیں موجود ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ. مفتی عبدالولی خان صاحب. سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں جی مفتی عبدالولی خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں, بہت پریشان ہوں میں, کافی آزمائش. اللہ اکبر و کبیرہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ ہماری اس بہن کی تمام مشکلات حل فرما, ان کے لیے آسانیاں فرما, اور جو مسائل ہیں مشکلات ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ دور فرما, ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. شیخ محترم کالر کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. سمرہ صاحبہ ہیں جی اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمرہ صاحبہ ہیں جی اسلام آباد سے. جی بہن پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم ایک گھر میں 5 فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں نا. اچھا. تو میرے جو کزن کے ساتھ بھائی کی نیت سے باتیں وغیرہ کرنا یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کر دے, وہ موبائل بہت یوز کرتے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. سمرہ صاحب آپ نے کال کی, ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. سوال ان کا پہلا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ پہلا کٹھے سوال رہتے یہ ہے ہیں کہ کزن اور جو چچا اور جو تائے کے بچے جو کٹھے رہ رہے ہیں, کٹھے رہ رہے ہیں, کہتی ہیں کہ ان کو بھائی سمجھ کے بھائی تو وہ ہیں, کہتی ہیں وہ جائز ہے, باتیں ہم کرتے ہیں, بھائی تو وہ ہیں, لیکن جب بالغ ہو جائیں جی جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا پردہ لازمی ہو جاتا ہے. اچھا پردہ لازمی ہو جاتا ہے. پردہ لازمی ہو جاتا ہے جب بالغ ہو جائیں. اچھا بلوغت سے پہلے گزارا چل جائے گا جوائنٹ فیملی میں, لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے, نماز کی پابندی کے علاوہ ان کے بستر بھی الگ کر دو, سگے بہن بھائیوں کے بستر بھی الگ کر دو. تو یہ جو کزن ہیں ان کو تو بالاولیٰ الگ الگ دور دور کر دینا چاہیے. ان سے پردہ اب لازمی ہے جب یہ بالغ ہو جائیں. اور وہ جو کہا تھا کہ جی موبائل بڑا دیکھو, اس کا وظیفہ بتا دیں. موبائل بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اس کا وظیفہ یہ ہے اس کا موبائل واپس لے لیں. اس کے علاوہ کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ پھر لڑائی پہ اتر آتے ہیں. اللہ المستعان, یہ ایسا ایک نشہ ہے بچوں میں, بچوں کیا بڑوں میں بھی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ اس کا علاج تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کریں. بالکل. اور اس کو جتنا محدود آپ کر سکتے ہیں اس کے پیکج ختم کرائیں. ہاں بالکل, یہ اچھا پیکج ختم کرائیں گے تو محدود ہوگا. ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو گھر میں جو وائی فائی ہے وہ بھی دونوں میاں بیوی اگر اس مسئلے کو سیریس لیں گے, بالکل بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی دے نا, ایکٹیویٹی دی جائے, والدین کچھ وقت دیں نا بچوں کو, ان کو باہر پارک میں لے کر جائیں عصر کے بعد, خود بھی ایکسرسائز کریں, ان کو بھی ایکسرسائز کروائیں, ان کو کھلائیں, ان کو ٹائم دیں. اور اگر والدہ اپنی جان چھڑانے کے لیے لو پکڑو موبائل اور جاؤ, وہ والدہ گیموں پر لگا دے اور خود کچن میں, اور والد بھی آئے اور بیڈ پر لیٹ کر وہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو, تو پھر بچوں نے بھی یہی دیکھنا. بچوں پہ اثر وہی پڑے. تو ٹائم دیں, ان کو ایکٹیویٹی دیں, جس متبادل دیں, تاکہ ان کا جسم کی جو انرجی ہے وہ ادھر خرچ ہو, تو وہ ایزی ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان کو متبادل کچھ بھی نہیں دیتے تو پھر ان کے پاس متبادل یہی گیمیں رہ جاتی ہیں. اس کا وظیفہ پریکٹیکلی ہے, جیسے آپ نے بتایا. ٹھیک ہے جی, باتوں کے متعلق میں پوچھا, کزن آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ جی وہ کزن انہوں یہی بات, ضرورت کی بات کریں, جی ضرورت کی کوئی اہم بات ہو تو کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پیار محبت اور سٹوریاں جو ہے نا وہ نہیں. انہوں نے بولا وہ پردہ ہو جائے, جب بالغ ہو جائیں تو پردے میں ہیں, پھر وہ غیر ضروری باتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اگلا کالر ہمارے ساتھ, نیکسٹ کالر موجود ہیں جی. السلام علیکم. ہلو جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
अब्दुर्रहमान साहिबा जी लाहौर से। जी सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? सर अब्दुर्रहमान बात है। जी जी सर। हमें ये मामले का सामना है कि हमें सारे घर को जादू के असरात का सामना है और नजरेबाज और अमलियात का सामना है, और जो है वो हमले जो है मुख्तलिफ जगहों से करता है, कभी वो किसी पे कभी किसी पे, बल्कि एक सिस्टर को तो वो नजर भी आता है कि वो चीज आ रहा है और हमले कर रही है। शदीद तरीन जो है हमें जादू और जिन्नात का और जो है उसके असरात का और बंदिशों का सामना, तो हम उसके वजीफे तो पढ़ते हैं, हमने और ये आपके चैनल से भी बहुत सारे अखज़ किए हैं जो हम जो है रोजाना की बुनियाद पे पढ़ते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता। ऐसे एक कंसल्ट किया, उन्होंने कहा आपका घर उन्होंने पूरा सील किया हुआ, उस पर असरात हैं और पूरा वो बंद किया और वो पैरल जी जी, तो इसलिए नहीं हो रहा। बताएं, हम तो बड़े करते हैं यहाँ से आपके चैनल से अल्लाह ने चीजें, तो वो हम पढ़ते हैं हो गई और सूरह बकरा की तिलावत हो गई, बहुत सारे ऐसे विभाग पढ़ते हैं, उसके बावजूद मसला हल नहीं हो रहा, वज़ाइफ के बावजूद जी कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। अच्छा, जब वो हम पढ़ते हैं ज्यादा तो फिर वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। डॉक्टर साहब आपकी जानी बढ़ूंगा, फरमाइए। अल्लाह ताला जी इन भाई के लिए आसानियाँ कर दे, मुश्किलात से निजात दे दे, इन पर जो जादू के असरात उनको ख़त्म कर दे। तो ये बात तो वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि जब हम सूरह बकरा वगैरह की तिलावत करते हैं तो इफाका होता है, बेहतरी आती। तो फिर इसका मतलब ये है कि जितनी बीमारी पुरानी हो जाए, हकीमत रात भी कहते हैं कि 6 महीने गोलियाँ खानियाँ पैनियाँ ने, अंदर नागा नहीं देना बिल्कुल भी, और डॉक्टर दरार कहते हैं ये साल का कोर्स है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है ना जी। तो मेरे भाई आपका अगर मर्द पुराना है तो आप इस सूरह बकरा को मुसलसल जारी रखें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के हर फर्द नमाज का एहतमाम करें, नमाज की नागा नहीं करना है, 5 वक्त की पाबंदी करें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें और सूरह बकरा की तिलावत करें भी, और घर में ऊंची आवाज़ से तिलावत लगा भी दें, बिल्कुल नागा ना करें। तो जब आप कहते हैं कि ऐसे इफाका होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो फिर सच साबित हो चुका है। आपने फरमाया था इन अख़दहा बरका, इक़राउ सूरतुल बकरा इन अख़दहा बरका, सूरह बकरा पढ़ो करो, इसको पढ़ना बाइसे बरकत है। अल्लाहु अकबर। वला तस्ततीउल बातला, और जादूगर इसका तोड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको पढ़ें, इस पर अमल करें और घर के अंदर तिलावत लगाएं और लगाए रहें जब तक मर्ज नहीं मुकम्मल ख़त्म हो जाता, आप छुट्टी को नहीं ना दें। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो आप अफाका को तो मान रहे हैं जी, तो इसका मतलब है असर बढ़ाना है तो मिकदार बढ़ाएं। डॉक्टर से आदमी यही कहते हैं, आप जाते हैं ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो डोज ज़्यादा कर देते हैं, तो आप बेहतरी आई है, वो कहते डोज ज़्यादा कर दें, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सूरह बकरा की तिलावत घर के किसी एक कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, मोबाइल पर, लैपटॉप पर चलती रहे। अच्छा, चलती रहने दी, चलती रहे। फिर होता क्या है, जब आपको थोड़ा सा फाका होता है ना तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। या दूसरा सूरत ये होती है कि जब जिन्नात को तकलीफ पहुंचाती, जब आप सूरह बकरा लगाएंगे तो उनकी तो जान निकल जाएगी। जब उनको तकलीफ होती है तो वो जाते जाते आपको मजीद तंग करते हैं कि आप छोड़ दें, और आप छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक बुजुर्ग थे लाहौर ही के, अच्छा, शेखुल हदीस बुजुर्ग अल्लामा, वो कहते हैं कि मैंने बड़ा अरसा लोगों को दम किया है। अच्छा, लोगों को फ़ायदा होता था जी जी, लेकिन जैसे मैं घर आया हूँ, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिरा होता था। अपना बेटा? अपना बेटा। अल्लाह अकबर। वो बदला लेते हैं, कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं और ऊपर से एक बर्तन आकर सर में लगा धड़म, तो ऐसा तो होता है, लेकिन कब तक, जब तक आप उनको शिकस्त नहीं दे लेते। शिकस्त नहीं दे लेते, बिल्कुल। ये जाते जाते फिर वो हरकतें करते हैं ना, तो उस हरकतों से आप समझ लें कि आपका निशाने पर तीर लग रहा है, आपका इलाज काम कर रहा है। तो अब कुछ अरसे बाद वो चुप हो जाएंगे, दफा हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे। ज़ाहिर है कि वो एक घर में उन्होंने भी बसेरा किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। हो सकता है कि वो इस जगह पर आपसे पहले से रह रहे हो। हाँ, पॉसिबिलिटी है। तो जब आप उनको अपने घर से निकालेंगे, तकलीफ तो होगी ना उनको भी, किसी को तो तकलीफ होगी तो होने दें, आप उसको जारी रखें, अमल जारी रखें। सूरह बकरा की तिलावत सुबह शाम के अज़कार टाइम पर करें जी जी, और नमाजों का एहतमाम लाजमी हिस्सा है। जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो तो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है ऑटोमेटिक। जी शेख, ये जिक्र जो है ना जी, इसको हदीस में हिस्न हसीन कहा गया है, यानी एक मजबूत किला है। जब बंदा जिक्र करता है, तिलावत भी जिक्र है, बहुत अजीम जिक्र है,
اور اسی طرح عام سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، تو شیطان سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بے شک شیطان ان کا سب سے بڑا ہے، تو جب اس سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹے جو جنات ہیں، چھوٹے شیاطین ہیں، ان سے بطریق اولا محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی تو لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر جنات اور جادوگروں کا حملہ بندے پر ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ سوالات کی جانب بڑھیں گے جو کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ صاحب، شیخی ملک لکھتی ہے جی، کیا چائے نشہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ چائے نشہ تو نہیں ہے، اچھا لیکن یہ ایک بڑی سخت عادت ہے، اچھا، نفسیاتی اثر ہے۔ نفسیاتی اثر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا جب بندہ اس کی جب عادت بنی ہوتی ہے نا، جی جی، وہ پوری نہ ہو تو پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، Disturb ہوتا سر ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ایک تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب بندہ یہ چائے پی لیتا ہے تو کچھ سکون اور آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسے مواد ہیں جی، کیفین کی کوئی مقدار نہیں ہے؟ ہاں جی، وہ مواد ہیں جس سے نا جسم کے اندر استراحہ اور آرام اور یہ سکون اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر بندے کو عادت ہو جاتی ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب پڑھیں گے مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ عائشہ نامی آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی، سجدہ تلاوت کا طریقہ بتا دیں۔ سجدہ تلاوت سمپل سا ہے، جہاں آیت آپ پر تلاوت ختم کریں، سجدے والی آیت پر قرآن مجید کو سائڈ پہ کر دیں اور آپ مسئلے پر بیٹھے ہیں تو آسانی کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، بس۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب، اللہ اکبر نہ بھی کہیں، سمپل سجدے میں جائیں اور سجدہ تلاوت والی دعا پڑھیں اور اٹھ جائیں۔ اٹھ جائے۔ سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ ہاں، سجدہ تلاوت کی 2 دعائیں منقول ہیں۔ اچھا، ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ پڑھ لیں، یا دوسری دعا آتی ہے دوسری اچھا پڑھ مفتی صاحب، ایک اور چیز ہے، سجدہ تلاوت ایک ہے یا 2 ہیں؟ سجدہ تلاوت ایک ہی ایک ہی ہے، ہاں۔ اچھا نماز میں 2 سجدے ہیں، جی، سجدہ شکر ایک سنگل ہے، سجدہ تلاوت سنگل ایک سجدہ ہے، ایک ہی۔ سجدہ صاحب بھی 2 ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، عائشہ صاحبہ کا ایک اور سوال ہے، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، کہ لکھتی ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے 3 دن کے 40 دن، پتہ نہیں کیا سوال پڑھا نہیں جا رہا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے 3 دن کے 40 دن 1 سال کی دعا کرواتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کی جانب بڑھیں گے، لیکن کالر ہیں سوال ایک یوٹیوبر پہ جو یوٹیوب پہ میں سوال لکھتے ہیں، آپ کے لیے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب سوال لکھیے تھوڑا کلیئر لکھیے تاکہ لائیو سوالات پوچھنے میں ہمیں بھی آسانی ہو۔ کالر کی جانب بڑھیں گے جی، السلام علیکم۔ یہ بھی کالر ڈراپ ہو چکے ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے یہ جی۔ اچھا مفتی صاحب، سوال کی جانب بڑھیں گے۔ لکھتی ہیں جی عائشہ صاحبہ، میرا کویسچن ہے کہ اگر اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہو کسی گناہ سے بچنے کے لیے، اور اگر وہ گناہ ہو جائے تو وعدہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے عہد کیا تھا نا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں، تو یہی تو توبہ ہے۔ سبحان اللہ، توبہ اسی ندامت کا، اسی اظہار شرمندگی کا ہی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر شیطان غالب آ گیا، نفس امارہ غالب آ گیا، انسانی شہوت غالب آ گئی، اور پھر دوبارہ وہی گناہ ہو گیا، جی، تو پھر دوبارہ توبہ کر لیں۔ اگر گناہ دوبارہ ہو رہا ہے تو توبہ دوبارہ کرنے میں شرمندگی کیسی ہے؟ بے شک ہے، صحیح، دوبارہ توبہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے اسی طرح غلطی کی اور پھر احساس ہوا کہ غلط کام ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے ان لہ رب یاخذ بالذنب ویغفر لہ، سبحان اللہ، کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اگر معافی مانگ لوں گا تو معافی بھی مل جائے گی، اور اگر نہ مانگی تو میں پکڑا بھی جاؤں گا، اللہ، اس کو احساس ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ بندے کو کہتا ہے جو میں نے معاف کیا، سبحان اللہ، اب پھر دوبارہ پھر تو غلطی ہو جاتی، انسان جو ہے انسان ہے، بالکل پھر غلطی ہوگی، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کو دکھاتا ہے، خوش ہوتا سبحان ہے اللہ، کہ دیکھو میرے بندے کو احساس ہے کہ میرا رب ہے، پکڑے گا اگر معافی نہ مانگی اللہ اکبر، تو پھر معاف کر دیتا ہے، تیسری بار بھی کرتا ہے، چوتھی بار بھی کرتا ہے، اللہ اکبر،
चौथी बार फिर अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है गवाह रहना, मैंने इसको माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए है कि जब तक गुनाह करता रहे और माफ़ी मांगता रहे, अल्लाह माफ़ करता रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। शैतान ने कसम खाई थी, फ़ब इज़्ज़तिका ला उज़ालु उग़वी इबादक मा दामत अरवाहुम फ़ी अजसादिहिम। अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक बंदों की रूहें उनके जिस्मों में हैं मैं इनको गुमराह करता रहूँगा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुकाबले में 3 कसमें खाई। फरमाया फ़ब इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ा मकामी। 3 कसमें खा कर कहा कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी बुलंद मर्तबे की कसम, ला अज़ालु अग़फ़िर लहुम मस्तग़फ़रूनी। जब तक ये बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे मैं भी माफ़ करता सुभान रहूँगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो मालिक का दरवाज़ा खुला है, जितनी बार गुनाह होवे उतनी बार ही तौबा अल्लाह कर की लो। जानिब बढ़े जी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर की जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इस्लाम साहिबा जी अटक से। जी सर, कैसे हैं जी आप? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए मोहम्मद इस्लाम साहिब। सलाम जी जी जी, वो हमारे मौलवी साहब से सवाल है जी कि हमारे घर वाली जो है नींदर में देखा था जी बंद हुआ है तो कि वो फिसल जाता है। दोबारा सवाल पूछिए। वो नींदर में फिसल जाता है और मैंने रात को नींदर देखा कि दरिया मुल्क पे आ रहा है बहुत ज्यादा और लोग डूबते हैं। मैं सैर पे खड़ा हूँ, मुझे कोई दरिया ने कोई नुकसान नहीं दिया जी, लेकिन बाकी जो है दरिया में लोग डूब रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि इसका जवाब तो रोशनी का। जी मुफ्ती साहब आपके लिए सवाल है जी। ख्वाब था पूछा गालिबन, ख्वाब के ही पूछा है तो ये तो शेख यजमानी हाशिम यजमानी साहब जी आपसे गुजारिश है कि जब सुबह वतन का प्रोग्राम होता है जो कि सोमवार और मंगल को लाइव जो चलता है उसमें 11:30 से 12 बजे तक ये सेगमेंट होता है ख्वाब के बारे में, वहाँ पर आप इंशाल्लाह ये सवाल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा और उनसे इंशाल्लाह ख्वाबों की ताबीर का जो सेगमेंट है उसमें कॉल करके उनसे जवाब लीजिएगा जी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जाने बढ़ेंगे। पूछा गया है कि ख़वातीन अपने सर के बाल कहाँ फेंकें, क्या उन्हें काट कर फेंका जा सकता है? हाँ, काट कर फेंका ही जा सकता है लेकिन किसी मुनासिब जगह में फेंके। अच्छा, ऐसे तो नहीं है कि काट के गली में फेंक दे और काट के वैसे कि दूसरों के घरों के सामने फेंक दे। जी जी, जहाँ पर आम जो चीज़ें वो फेंकते हैं तो वहाँ पर इनको भी फेंक दे, कोई हरज नहीं है इसमें। कूड़े के साथ फेंका जा सकता है, फेंका जा सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब पहले ये भी तो बताया ना कि काटने क्यों हैं? अच्छा, अगर कंघी की औरतों के बाल काटने क्यों हैं? अच्छा नहीं, वो बाद औक़ात कंघी करते हुए ना, नहीं वो कंघी करते हुए काटना तो न होते, वो तो गिर जाते हैं ना, उतर जाते हैं बिल्कुल ऐसे, वो तो गिर जाएंगे ना। वैसे ना वो उन्होंने ये फतवा सुना होगा बाद इल्म का कि अगर खाउन राज़ी हो और खाउन की इजाज़त हो और बाल इतने छोटे ना हो कि वो मर्दों की तरह बन जाए या काफिर और फासिक औरतों की मुशाबहत हो जाए जी जी, तो फिर थोड़े से अगर काट दिए जाए तो उसकी गुंजाइश है, जवाज़ है। ये सुना होगा तो इसलिए वो काटने का पूछ रही थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती कराम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है, लेकिन आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है जो पाकिस्तान का सबसे पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने तलबा को फराहम करते हैं जी। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में शख्सियात मौजूद थी, फजीलतुल शेख डॉक्टर मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया शेख आपकी तशरीफ़ आने का, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत थी फजीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख आपकी तशरीफ़ आने का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। فاسألوا أهل الذكر إن